اللہ वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े जो आयात मुक़द्दिसात तिलावत की हैं और करूँ, अल्लाह सही तर्जुमा तशरीह करने के बाद आपको मुझे उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदका कमा हक़्क़ुहू बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब तक उसकी मंशा और मर्ज़ी में रहा तो इंशाअल्लाह ताला लज़ीज़ ये बंदा आकर अर्ज़ करता रहेगा। अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदका जुमला नफ़सानी शैतानी ख्वाहिशात हमलों से अपने रहमत करम फ़ज़ल के सदक़े बंदा आकर को महफूज फरमाए और इस फ़कीर की खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। और ये किसी शायर का कलाम नहीं मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो, और ना किसी काहिन की खराफात हैं। फरमाते हैं हज़रत इमाम इब्न कसीर कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि इस्लाम कबूल करने से पहले न जी, हज़रत उमर फ़ारूक एक दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने लगे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके थे। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया, आपने सूरह अल-हाक़्क़ा की तिलावत शुरू की। मैंने सुना तो कुरान की तासीर से मगलूब होने लगा। फिर मैंने कहा कि खुदा की कसम ये शायर हैं, जैसा कि कुरैश कहते हैं, अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। यानी वो पूरा एक रदीफ़ काफ़िया एक सिलसिला चलता आ रहा है। कुरान को शायरी तो नहीं है, न किसी शायर का कलाम है, ये हुस्न इम्तियाज़ है और हुस्न इम्तिज़ाज है। मेरे रब के मिजाज का यह हुस्न है, ये उसके कलाम की सिफ़त है कि जब भी जो भी जिस भी अंदाज में सुनना चाहे उसी तरह इसके ये दिलों पर असर करता है। हिदायत लेना चाहे तो ये हिदायत भी देता है, गुमराही लेना चाहे तो बंदा गुमराह भी हो जाता है। जिस अंदाज़ फ़िक्र से बंदा सोच कर कुरान को पढ़ता है उसी अंदाज़ व फ़िक्र का हामिल इंसान हो जाता है। तो कहते हैं कि इसके बाद आपने सूरह हाक़्क़ा की जब आयात तिलावत की तो मैंने कहा कि शायद ये शायर हैं। तो कुरान पाक की वो आयात मुक़द्दिसात हुज़ूर ने तिलावत फरमाई, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून, कि ये तो शायर का कलाम तो नहीं है मगर तुम बहुत कम ईमान लाते हो। तो फिर कहने लगे, मेरे दिल में फ़ौरन खौफ उठा कि ये तो दिलों की बातें भी जान लेता है, बहुत बड़ा जादूगर है। फरमाया वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, और ना किसी काहिन की ये खराफात हैं लेकिन लोग बहुत ही कम फ़िक्र करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि ये सुनने के बाद इस्लाम मेरे दिल के हर खाने में दाखिल हो गया। ठीक है नहीं? कुरान पाक के एक और मकाम पर इरशाद बारी तला है, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व क़ुरआनुम मुबीन। और हमने इन पैगंबर को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया है, ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान पुर अज़ हिकमत है। ये इतना तमहीदन काफ़ी है। आज जो अर्ज़ करने का मकसद है, जिस तरह असरे जाहिली में अरब शेर व शायरी को दीवान अरब यानी तारीख़ अरब समझते थे और इसी वजह से शेर और शुअरा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इस्लाम के आने के बाद भी मुसलमानों ने शेर को इस्लाम की खिदमत और तरवीज के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है ना? शेर व शायरी के बारे में आज कुछ अर्ज़ करने का प्रोग्राम है कि कुरान ने इसके बारे में क्या क्या, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान आली शान है, और फिर हमारे बर्रे सगीर के अंदर किन किन लोगों ने खिदमत की हैं, उसमें से आज एक ही हस्ती का अर्ज़ करूँगा। पहले हम ये देखते हैं कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में क्या कोई शायर था? तो हमें पता चलता है कि बहुत से शुअरा गुज़रे हैं सहाबाए किराम में। सर फहरिस्त हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला ने शेर गोई की। इसके अलावा अशआर के ज़रिए मुशरिकीन मक्का के इस्लाम और मुसलमानों पर एतराज़ात का जवाब दिया गया।
اسی طرح میدان جنگ میں صحابہ کرام نے اشعار کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کیا. ہاں جی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمت، بے شک کچھ اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. ساری شاعری نہیں، سارے شاعر نہیں، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حکمت پر ہوتے ہیں. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری شریف کے اندر 5793 نمبر پر موجود. اور ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعری کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، یہ کلام ہے چنانچہ اچھا شعر اچھا کلام اور برا شعر برا کلام ہے. ابھی میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی ہے پہلے بیان سے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. یہ کلام یہ بھی اشعار ہیں. ہاں جی. اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس کنیری ہے، لونوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں. ہاں جی. کچھ اشعار حکمت پر مبنی ہیں. اچھا کلام اچھا شعر، برا کلام برا شعر. ہاں جی. برا شعر برا کلام ہے، اچھا شعر اچھا کلام. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انجشا نامی ایک لڑکا تھا جو دوران سفر اپنی سریلی آواز سے اونٹوں کو مست کیا کرتا تھا. ہاں جی. ان کو اشعار سنا سنا کے وہ مست کر دیتا تھا. وہ تیز رفتاری سے سفر طے کرتے تھے. ایک مرتبہ دوران سفر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ تشریف فرما ہیں اور اس قافلے میں شامل عورتوں کا خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی سریلی آواز سے اونٹوں کو اتنا نہ دوڑائے جس سے خواتین کو تکلیف پہنچے. ظاہری بات ہے اونٹ کے اوپر بیٹھنا جی اس کی سواری کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. وہ جب ایسے ایسے چلتا ہے نا مستی کے اندر اور خاص کر دوڑتا بندہ اڑ اڑ کے جو ہے نا جی وہ گرتا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر، تو وہ ظاہری بات ہے پھر مزہ تو نہیں آتا نا دوڑتے ہوئے اونٹ کے اوپر. جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ ایک الگ بات، اور پھر خواتین تو اتنا وہ پروفیشنل نہیں ہوتی. عام روٹین میں ایک نارمل انداز میں چل کے سفر کرنا اور چیز ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اتنا نہ دوڑانا جس سے خواتین کو تکلیف پہنچے. اور حدیث پاک کے اندر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاد حسن الصوت فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدا یا انجشا لا تکسر القواریر یعنی ضعفت النساء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوش الحان حدی خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے انجشا شیشوں کو نہ توڑنا یعنی ضعیف عورتوں کو تکلیف نہ پہنچانا. یہ روایت صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ان روایات سے ایک بات بابو پتہ چلی کہ شعر و شاعری اسلام ان کی جو صحیح شاعری ہو اس کو اسلام سپورٹ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے اسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے ایک شاعر حضرت حسان کا نامی آپ نے اس میں گرامی سنا. ایک شاعر ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ان کا کلام بھی حضور کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ہے، حضور پسند فرماتے تھے. اور یہ بچے کا بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ بھی اشعار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. ایک اور صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غزوہ خندق کے دن بھی اشعار کہے. ایک صحابی ہیں جلیل القدر نابغۃ الجعدی نے اپنے اشعار کہے اور اس کے اندر انہوں نے انسان کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا. میں ایک ادا شعر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. فرمایا الخالق البارئ المصور الارحام ما ان حتى يصير دما من نطفة قدرها مقدرها يخلق منها الابشار والنسما. یہ اشعار حضرت نابغہ الجعدی کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کی خیر کرے. ان ہستیوں نے شاعری کی ہے نا جی تو شاعری عین قرآن کے مزاج کے مطابق کی ہے. صحابہ کرام نے عین قرآن کے مزاج کے مطابق شاعری کی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد بہت سے ایسے شعراء آئے ہیں جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیے ہیں. اس کے بعد حضرت امام بصیری کا کلام انتہائی معروف ہے.
مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہم۔ ہاں جی، یہ کلام کتنے خوبصورت کلام ہے، جو مقبول بارگاہ رسالت کلام ہے۔ ان کے اندر ادب بھی جھلکتا ہے، ان کے اندر احترام بھی جھلکتا ہے۔ برِ صغیر کے اندر بہت سے لوگوں نے شعر و شاعری کے اندر طبع آزمائی کی ہے، لیکن ہر کوئی اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکا، ہر ایک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر آپ ایک بندہ پوچھے نا جی برِ صغیر کی پوری تاریخ کے اندر کہ صرف ایک بندے کا نام لو کہ جس کی شاعری ہم کہیں جی واقع مستند شاعری ہے، تو سب سے پہلا نام ایک آتا ہے جی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انتہائی محتاط، عشق رسول سے بھری ہوئی اور انتہائی جو ہے ادب والی شاعری۔ اور اگر ہم کسی کو عشق رسول کے سمندر میں غوطہ لگوا کے باہر نکال کر جس کا کلام آپ کو کہیں کہ بھائی ایسا کلام بتاؤ جس پر کوئی فتویٰ نہ لگ سکے، تو وہ کلام ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ اقبال کے اوپر شکوہ اور جواب شکوہ پر آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں، اس وقت کے علماء نے لگایا جب شکوہ کیا اقبال نے، پھر اس نے جواب شکوہ بھی لکھا ہے جی۔ اور جواب شکوہ کے اندر بھی دیکھو کلام کا معیار آپ دیکھیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب یہ شعر کے اندر کوئی ایسی بدتمیزی نہیں، بے احتیاطی نہیں، ہاں جی، کوئی اس کے اندر بد تہذیبی نہیں، آپ کسی بھی سٹیج پہ یہ شعر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو شعر ہے اقبال کا یہ عین قرآن پاک کے مزاج کے مطابق ہے۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انتم اعلون ان کنتم مؤمنین۔ اس کا یہ اس آیہ مبارکہ کا مفہومی ترجمہ ہے، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہاں جی، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ مسلمان کیوں عزت والا تھا؟ اس کے دامن رحمت میں، اس کے دامن میں اللہ کا پاک قرآن، نبی کا فرمان اور حضور کی ذات تھی۔ تم ذلیل کیوں گئے؟ تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم ذلیل و خار ہو گئے۔ ہاں جی، بڑی مشہور شعر اپنا وہ نظم ہے اقبال کی، کلیات اقبال کے اندر بچے کی دعا لکھی ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ ہاں جی، اور یہ آیہ مبارکہ یہ شعر جو ہے ان آیات مقدسات کے مفہومی ترجمہ ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، کہ اے ہمارے رب ہم سے برائیاں دور فرما دے۔ دوسرے شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ ہے نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ قرآن کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے اقبال کیوں پر جا رہا ہے؟ قرآن کی آیات کے مفاہیم کو اپنے اشعار کے اندر ڈال رہا ہے کہ شعر و شاعری کی شعر و شاعری ہوگی، تبلیغ کی تبلیغ ہو گئی، اور ذوق کا ذوق بن گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں خالق کائنات نے جب حضرت ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کون نہیں جانتا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا؟ یہ ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن پاک میں۔ اب اقبال کہتا ہے اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ ہاں جی، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اب یہ ان آیات مقدسات کی طرف اشارہ کر رہا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابی ان یکون مع الساجدین۔ وہ آیات مقدسات دیکھیں اور وہ کلام دیکھیں، اور آپ اندازہ کریں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا نا، قرآن پاک کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پتھر میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے 1000 چشمہ تیرے سنگ راہ سے چھوٹے، تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیمی پیدا کر۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی تو ڈنڈا مار کے پتھروں سے پانی نکال سکتے تھے نا، اللہ نے قوت اور قدرت عطا فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ کیسے مزاج ملا کر، اگر ہم اپنے دور کا اقبال کو رومی کہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے معراج فرمائی، اور معراج کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کی ابتدا میں نقل فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے گیا۔ اقبال نے کیا کہا؟ اب اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ حضور کا یہ معراج پر تشریف لے جانا بابا یہ کوئی انتہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چاہے تو کہاں کہاں تک کمند ڈال سکے۔ آج ہبل ٹیلیسکوپ چلی گئی، آج جیمز ٹیلیسکوپ چلی گئی، جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں نوری سال کے فاصلوں پر اس نے کہکشائیں، سیارے، ستارے، اس نے وہ بلیک ہولز، وہ ڈارک میٹر، یہ تمام کی تمام چیزیں آج دریافت کی ہیں۔ تو یہ راستہ کس نے دکھایا؟ اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اوے بندہ خدا تیرا نبی پہلے جا کر تیری رہنمائی کر چکا ہے، ادھر بھی راستے ہیں، ادھر بھی ایک جہان ہے، ادھر بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا کی طرف بھی دیکھ، ادھر بھی دھیان کر۔ جب تک مسلمان نے قرآن سے رہنمائی لے کر اس میدان میں قدم رکھا ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہوئے، جتنے بڑے ریاضی دان ہوئے، ماہر فلکیات، ماہر الکیات، یہ تمام ارضیات والے تمام کے تمام مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ جراحی کے اندر آج تک وہی انسٹرومنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کیے، انہوں نے بنائے۔ آج ہم بجائے اس کے کہ قرآن سے رہنمائی لے کر سائنس میں ترقی کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں، آج ہم سائنس کے ذریعے قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیوقوف لوگ، دماغ خراب ہو گیا ہمارا۔ اور قرآن کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ کلام خدا ہے، وہ خود اپنی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر دلیل ہی کوئی نہیں۔ روئے زمین پر قرآن سے بڑھ کر قرآن کی دلیل ہے ہی کوئی نہیں جناب۔ ہاں دیکھنی ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کلام کلام الہی ہے۔ خدا کے کلام کو کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ڈائریکشن ہماری آؤٹ ہو گئی نہیں، ہم سائنس سے قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن سے رہنمائی لے کے سائنس کو آگے بڑھاؤ بھائی، یہاں سے رہنمائی لینی ہے، یہ ہماری راس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہاں سے لے کر ہم نے آگے نکلنا ہے، نہ کہ ہم مصنوعی۔ سائنس تو پہلے کہتی تھی زمین گھومتی نہیں، سائنس پہلے کرتی تھی چھپتی ہے، سائنس کہتی تھی جناب زمین گول نہیں، زمین رکی ہوئی ہے۔ اب آ کے سارے نظریات آؤٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب میں کہوں نہیں 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 جناب یہ سائنس جو ہے یہ پہلے جو بات کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے، اب غلط ہے، وہ سائنس تو ہے ہی غلط، اس وقت تک غلط ہے جب تک تم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، جب تک تمہاری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ ڈائریکشنیں ٹھیک ہوتے ہوتے صدیاں لگ جاتی ہیں، 2 صدیوں کے فاصلے پر آ کر آج جو تحقیق ہو رہی ہے 200 سال پہلے آئی کوئی نہیں تھی۔ البتہ یہ یاد رکھے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، قرآن کو سائنس سے نہیں ثابت کرنا۔ سائنس کے اصول ہی اپنے ہیں، سائنس کے پیرامیٹر ہی اپنے ہیں، وہ ہر 100 سال کے بعد اپنے نظریات اپنی سوچ تبدیل کر دیتی ہے۔ 100 سال پہلے بلیک ہول کا کوئی تصور ہی کو نہیں سی، اب ہے، یعنی وہ نظریات اس کے غلط ہو گئے، آج اس کے ٹھیک ہو گئے۔ لیکن میں جس کتاب کی بات کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 14 صدیاں گزر گئے بھائی، اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ ہم نے جب سکول کا نظام پڑھا ایک قاعدہ ہوتا تھا، ایک طرف ABC لکھی ہوتی تھی، ایک طرف الف ب لکھی ہوتی تھی، اللہ اللہ خیر صلاح، وہی ساری پہلی کلاس ہوتی تھی۔ اور آج بچے کو گدھے کی طرح لاد دیا جاتا ہے کتابوں سے۔ ہمارے دور میں تختی، زیادہ سے زیادہ تختی اور قلم دوات ہوتی تھی، اللہ اللہ، یا سلیٹی بعد میں آئی تھی، ایسی ساڈا ٹوٹل نصاب، ایک قاعدہ تختی قلم دوات اور سلیٹ اور سلیٹی، اللہ اللہ خیر سے یہ چیز ہے۔ اور آج گدھے کی طرح لاد کے رکھ دیتے ہیں، یعنی ان کو اس نظام پر یقین ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے ہم لے کے آئے تھے یہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم 14 صدیاں پہلے جس دن حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں نظام، اس کو کہتے ہیں نصاب۔ یہ نظام بھی ہے، یہ نصاب بھی ہے، یہ ہمارا وہ دستور حیات بھی ہے، سارا کچھ اللہ کا کلام، ٹھیک ہے جی۔ تو اقبال نے آگے رہنمائی کرتے ہوئے کہا، وہی جو قرآن نے ہمیں دوستی کا معیار بتایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ قرآن نے ہمیں بتایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتے ہیں۔ مسلمان آپس میں نرم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، بڑے کرخت ہیں، اور یہ نبی کے ساتھیوں کی صفتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جب میدان جنگ لگ جائے تو پھر بھائی جان نہیں۔ کیا بات، وہ اللہ آپ کی خیر کرے، مسلمانوں کی تو الحمدللہ تاریخ ہی ساری
بہادری سے اور کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے. آپ صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر آپ پاکستان کے مرز وجود میں آنے تک دیکھ لیں. ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، محمد سیکنڈ کو دیکھیں، ہاں جی، یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسی کوئی دوسری رقم طے نہیں کر سکتی. ہاں جی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کہ یہ نوجوان قسم کے جو ہیں سپاہی ہیں، لیکن ہمیں یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے. ہمارے اچھے بھلے عمر رسیدہ فوجی ہیں، تجربہ کار ہیں. تو نتیجہ جو نکلا تھا وہ نتیجہ یہ نکلا تھا، ان کے جاسوسوں نے آ کے ان کو خبر یہ دی تھی کہ جو جوان رات کو نماز کے اندر کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے قرآن پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے اور میدان کارزار میں فتح و نصرت و کامیابی کی دعائیں کرے، تو اللہ پھر میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں اس کے بازوؤں میں وہ قوت عطا فرما دیتا ہے. بڑے سے بڑے پہاڑ بھی آئیں تو ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتا ہے. اور جو فوجی، جو قوم رات شام ہوتے ہی مسلح کی بجائے، قرآن کی تلاوت کی بجائے وہ شراب نوشی اور زنا میں ساری رات مست ہو جائے، تو صبح میدان کارزار میں انہوں نے کیا کرنا میں سر انجام. جتنا مرضی بڑا وہ طاقتور زور آور پہلوان ہو، حضرت جی جب شراب میں مست ہوگا، جب اس کی جان نکلی ہوئی ہوگی، تو پھر میدان میں وہ کیا کرنا میں سر انجام. اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یہ عشق رسول کا اظہار ہے جی، یہ عشق رسول کا اظہار ہے. کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ہاں جی، پھر ایک مقام پر فرمایا کہ عشق ہی ہمارے لیے یکجا رہنے کا سامان ہے. عشق او سرمایہ جمیعت است، کہ حضور کا عشق ہی ہمارے لیے یکجا رہنے کا یہ سرمایہ ہے. یہ عشق خون کی طرح، ہاں جی، خون کی طرح ملت کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. ہم چخوں اندر عروق ملت است. اور پھر کہتے ہیں عشق در جانو نسب و در پیکر است. عشق جان میں اتر جاتا ہے اور نسب صرف اور صرف رشتہ عشق از نسب محکم ترست. نسب صرف جسم تک محدود رہتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ عشق کا رشتہ نسب کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے. کہتا ہے یہ جو نسب ہے یہ میرا بیٹا ہے، بس اتو تک کی گل ختم ہو گئی. ہاں جی، باقی کیا رشتہ ہے؟ یہاں پر بیٹھے کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں. یہاں پر کوئی میرا پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ماموں، چاچا، تایا، ہاں جی، کوئی یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا. لیکن یہاں پر ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ عشق رسول کا ہمارے ایک درمیان رشتہ ہے. آپ کے اور میرے درمیان رشتہ ہے عشق مصطفیٰ ہے. اس رشتے نے ہمیں یہاں پر لا کے اکٹھا کر دیا. اس لیے عشق او سرمایہ جمیعت است. یہ ہمارے اتحاد، ہماری یکجہتی، ہماری یونٹی کا سب سے بڑا راز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم جو خون اندر عروق ملت است، اور کہتے ہیں خون کی طرح ملت کی رگوں میں یہ دوڑ رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں عشق در جانو نسب و در پیکر است. رشتہ عشق از نسب محکم ترست. بھائی بہترین رشتہ یہی رشتہ ہے کہ آج ہم مدینے میں بھی جائیں تو جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہم سارے آپس میں بھائی ہیں، اور حضور ہمارے روحانی باپ اور ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں ہیں. اقبال نے آگے بڑا خوبصورت انداز میں، اب اس نے نصیحت بڑے انداز میں کی. اس بندے نے دنیا بھی دیکھی، ایشیا بھی دیکھا، یورپ بھی دیکھا، مسلمان کو بھی دیکھا اور کافر کو بھی دیکھا. اقبال کہتا ہے حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو. حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. اوے بندہ خدا بھائی چارہ ہوں. آج پاکستان کے اندر قبلہ کیا امریکہ آ کے دو نمبری کر رہا ہے؟ کیا انڈیا آ کے دو نمبری کر رہا ہے؟ کیا یہ آپ کو رشیا آ کے دو نمبری کر رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جھوٹ کون بول رہا ہے؟ مسلمان کے ساتھ. پاکستان میں ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ مسلمان اپنے مال کے اندر، مال تجارت کے اندر حلال کمانے کے لیے دو نمبری کر کے وہ سمجھ رہا ہے میں حلال کما رہا ہوں لیکن حرام کما رہا ہے. یہ قرضہ عیب کے ذریعے جو نئی بلا اس وقت ہمارے سروں پہ چڑھ گئی ہے، قرضہ عیب کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو سود پر 5,000 کا قرضہ لیا، 50,000 دینے کے بعد بھی وہ وہیں پہ کھڑا ہے. 5,000 قرضہ لیا، 50 کے بعد بھی وہ وہیں 5,000 کھڑا ہے. یہ آپ اندازہ کر لیں قبلہ کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ فراڈ کون کر رہا ہے. ہاں جی، مجھے فون آیا، کہنے لگے جی ماشاءاللہ تسی بڑے سفید پوش آدمی ہو جی، مینوں کسی تواڈے نمازی نے سفارش کی ہے جی کہ میں تانوں نا بیت المال دے وچوں زکات لے کے دوں. میں کہا بھائی مینوں کو ضرورت نہیں، میں تنخواہ وچ خوش ہاں. نہیں جی وہ بڑا نمازی ہے جی. میں کہا کون سا نمازی ہے جی، ایسا ذرا نام بتاؤ. کہ نہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بھی شرمندہ ہوں. میں کہا میں کبھی شرمندہ، میں نے کام ایسا کیا ہی نہیں زندگی میں جو میں کسی بھی میدان میں کھڑا ہو کر وہ کام بتایا جائے میں شرمندہ ہو جاؤں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ایسا کریں جی. بڑا اس نے نا لوچ کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے اس نے انداز کے اندر
مجھے پھسلا کے اس نے کہا اچھا جی آپ ایسا کریں صبح بیت المال میں آئیے گا اور آنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے فارم پور کریں گے, آپ کو فی کس 40,000 روپیہ دیں گے, یعنی ہمارے ساتھ گھر کے افرادوں کو 2,40,80,000 روپیہ ملنے والا. میں نے بیٹے سے بات کی, میں نے کہا یار اس طرح ایک فون آ رہا ہے بڑا کوئی میرا نا متقد آدمی ہے بڑا ہی لیکن ابا جی جان دو خدا دا واسطہ اس نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 6,000 روپیہ مینوں دیو تے میں جو ہے نا جی فارم صبح پھر کرنے. انہوں نے کہا لو گل ختم ہو گئی. بھئی آپ گئے ہی نہیں, آپ نے کوئی ڈیٹا شیئر ہی نہیں کیا, کوئی ڈاکومنٹیشن کی نہیں, کوئی ویریفیکیشن کی نہیں, آپ کو اٹھا کے 2,80,000 روپیہ ایک دن کے اندر دے دے گا. ہاں جی ایک دفعہ میرے ساتھ فراڈ ہوا, مجھے میسج بھیجا کہ میرے اکاؤنٹ میں نا جائز اکاؤنٹ میں 5,000 روپیہ آ گیا. اچھا جی میں خود حیران ہو گیا, میرے کو تو 5,000 ہے ہی نہیں. میں کہ تو وہ فون آیا جناب میرے نا پیسے آپ کے پاس آ گئے تو آپ نا مجھے واپس کر دیں. میں کہا چلو کوئی گل نہیں, میں میرے تو ہے نہیں, میں پوائے نہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا, پہلی دفعہ بندے کو جو ہے نا جی وہ ٹانکا لگنا ہو تو پھر اسی طرح لگتا ہے. اس نے کہا یہ ایک میسج آئے گا نا اس کے اندر 4 ڈیجٹ ہوں گے, آپ نے مجھے بتا دینا. میں نے اس کو بتا دیا, لو جی میرے اکاؤنٹ میں 1,600 روپیہ ایسی ہو بھی گیا. اور دیکھی واپس کرنے سن میرے بھی گئے. ہاں جی اب یہ جو بےایمانی کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ نام ان کے مسلمانوں والے, کرتوت ان کے کون سے ہیں؟ اقبال کہتا ہے اوے حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسانی کو, وہ رشتے محمدی جو تھا وہ ختم ہو گیا. اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا, کم از کم تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تیرے پاس جو آئے وہ تکلیف کے اندر نہ جائے. شیخ پورے سے 2 بچے ملنے کے لیے آئے, یہ اس وقت بچہ یہیں پہ تھا. وہ کہنے لگے جی فلاں مفتی صاحب سے ہم نے بات کی تو وہ تو بندہ گانا کاٹ کے سن بجا کھڑے انہیں. میں کہا نہیں پتر آؤ, مجھے پتا چلا دوسرے شہر سے مجھے ملنے کے لیے آئے. میں نے ان کو بٹھایا, کھانا شانا کھلایا, چائے پلائی, پلانے کے بعد ان کا مسئلہ سنا, مسئلہ حل کیا. مسئلہ حل کرنے کے بعد ان بچوں کو بھیجے. تو کہا جی ہم تو بد ظن ہو گئے تھے مفتیوں سے کہ ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کو مل کے دل کی تسلی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ایسے بھی ابھی زندہ ہیں. تو بات یہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. کہتے ہیں جی زمانہ آیا ہے بے حجابی کا. یہ جب وہ یورپ میں گئے نا جی تو کلچرل ان کا معاملہ دیکھا, یورپی تہذیب دیکھی تو اقبال کے تو حواس بخت ہو گئے. اقبال کہتا ہے زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے, بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا. یہ بات پکی ہو چکی ہے جناب, یہ بات اسی طرح ہو چکی. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا. میرے پاس نا جی وہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو. یہ نیو ایئر نائٹ پر ایک انتہائی بشرمی کا فیل کراچی میں ہوا ہے. جو پڑھے لکھے وہ سمجھ جائیں گے, باقی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. 25,000 روپے انٹری فیس تھی اور اس کو کہتے ہیں کپل شیئرنگ. ہاں جی کپل شیئرنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا, یہاں پہ بچے بھی بیٹھے جو پڑھے لکھے وہ سمجھ جاؤ. کپل شیئرنگ ہوئی ہے, 25,000 روپے انٹری فیس کی کراچی کے اندر. میرے پاس پوری خبر پڑی ہوئی ہے, یہ تمہارے پاکستان میں. اقبال نے تو یہ یورپ کے بارے میں کہا تھا, اقبال نے یورپیوں کے بارے میں کہا تھا. انگریز اتنا بدبخت ہو چکا ہے, عیسائی اتنا گندا ہو چکا ہے, زمانہ آیا ہے بے حجابی کا. آج ہم کسی ماں بہن بیٹی سے کہیں نا بیٹا دوپٹہ کر کے پردہ کر کے بیٹا جا, بیٹا یہ مسلمان تو مسلمان عورت ہے بچی. حضرت جی آپ ہمارے گھروں کے فنکشنوں کو دیکھ لیں, وہ بڑھیاں این تیار ہوندیاں نے, وہ سانو اپنی بڑھی لگتی ہی نہیں جی. این تیار ہو کے ہوندی ہے, بندہ خود ویکھ کے بندہ نا پریشان ہو جاتا ہے میری بڑھی. ہاں جی ایسا خوفناک. اور یہ کس کے لیے؟ یہ شوہر کے لیے. اگر تو یہ شوہر کے لیے تھا اس کو ایک سیکنڈ کے لیے اس کا ثواب ملے گا. لیکن حضور میں کہنا جی شوہر تے نیڑے بھی نہ لگے نا جی اس ٹائم جدو یہ ہور دنیا دیا ہوراں جدو تیار ہوندیاں, بندہ نیڑے بھی نہ, پرا دفعہ ہو پرا باہر, میرا میک اپ خراب ہو جائے گا, میرے بال خراب ہو جائیں, پر ہو جا. ہاں جی یہ دور تو اقبال یورپیوں کو بتا رہا تھا, بے شرمی کے انداز ان کے بتا رہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساکی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے. شراب جو تھی, شراب تھا جناب لک کے کمرے ہیں, لوگ کے کمرے پیندے سن, کوئی باہر دا ہے ہی نہیں سی تصور. اب کوئی بھی ایسی بڑی نہیں ہے جناب, کوئی بھی ایسی بڑی محفل نہیں ہے جس کو یہ کہتے ہیں پڑھے لکھوں کی محفل. اور میں کہتا ہوں وی آئی پی کی ڈیفینیشن ہر کسی کی الگ ہے. ہاں جی کہتے ہیں وی آئی پی پرسن, ویری امپورٹنٹ پرسن. میں کہتا ہوں ویری ایڈیٹ پرسن. یہ وی آئی پی جو پروگرام چلتے ہیں, کوئی ایسا پروگرام نہیں جہاں پر شراب موجود نہ ہو. آپ کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر پاکستان کے اندر شرابیں بک رہی ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر ڈیلی کی شراب بک رہی. اقبال کہتا ہے گزر گیا اب وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے, بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا. اب وہ شرم کے ہم نے سارے اتار دیے, ختم ہو گئے. اقبال نے آگے بڑے خوب انداز میں مکر و فریب اور سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے اس نے کہا تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہود,
سود خور، یہودی سود خور، یہ بڑی مدت سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے یہ ایک دن کے اندر ہو گیا؟ حضور نہیں، یہ اس کے پیچھے کئی 100 سالوں کی پلاننگ ہے۔ مسلمان ایک دن میں برباد نہیں ہوا، مسلمان ایک گھنٹے کے اندر برباد نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا، صدیوں کی پلاننگیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تاغ میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور، جن کی رباہی کے آگے ہیج ہے زور پلنگ، جن کی رباہی کے آگے ہیج ہے زور پر، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح۔ اسی تے جناب پہلے تیار بیٹھے ہیں ساڑی قیمت لاؤ جناب، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں یہ فرنگ۔ حضور وہ لوگ اپنی تہذیب کو کتنا پیار کرتے ہیں، آج تک انہوں نے تمہاری زبان میں لکھائی پڑھائی کاروبار کیا ہے نا، انہوں نے تمہاری تہذیب کو اپنایا نا۔ ہم مسلمان ہیں جی، سانو جتھے جو مل جاندہ سی لے لینے ہیں۔ ہماری شادیوں کے اندر آپ دیکھ لیں قبلہ، آپ ہماری شادیوں میں دیکھیں، مائیوں تیل مہندی، ہاں جی وہ گندم سٹنا، ٹھڈے مارنا، یہ کیا ہے، یہ ہم نے ہندوستان سے لیا ہے۔ یہ سارے ہندوانہ روایات ہیں، وہ سارے معاملات، منڈے نو سر تو لے کے پیروں تک ہلدی نال رنگ دیو جی، تیل مل دیو جی، مہندی لا دیو جی، یہ کہاں ہے روایت ہے اسلام میں؟ کہاں ہے روایت؟ کیا یہ ہم نے ہندوستان سے لیا، ہاں جی۔ اور وہ اقبال خود کہتے ہیں خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح۔ ہم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں جناب، سنو غداری دیو جی، ہم غداری کرنے کے لیے تیار ہیں جی، ہم 2 نمبری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم منافقت کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے بلا ہماری قیمت تو لگائیں۔ میرے شیخ کہتے تھے بیٹا بکتا ہر کوئی ہے، بس قیمت کا پتہ ہونا چاہیے، قیمت کس کی کتنی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ چپڑاسی 200 400 500 میں بک جائے گا، ہاں جی، اس سے اوپر والا افسر 2 4 5 10 ہزار روپے میں بک جائے گا، ذرا اس اوپر والا 2 4 5 لاکھ روپے میں بک جائے گا، اور جو اس سے جس طرح اب تو میری جان ٹی وی نے سب کچھ ننگا کر کے رکھ دی۔ اب فلانے ایم این اے دی قیمت کنی لگی جی 21 کروڑ، فلانے دی کنی لگی جی 25 کروڑ، کنی لگی جی 50 کروڑ۔ اب تو بابو یہ کیمرے نے سب کچھ کھول کے رکھ دی، اب تو ایسے بنڈل کے بنڈل پیسوں کے جو ہے وہ آگے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اقبال نے یہ خود کہا تھا، یہ تو خود تیار بیٹھے جناب، پکے ہوئے پھل کی طرح ہیں، بس تھوڑا جا جھٹکے دی ضرورت ہوندی، وہ جناب سارا کچھ نیچے آ جائے۔ ہم تو وہ ہو چکے، ہاں جی۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی ہے کہ جو ہے زیر سماوات، مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی، مغرب کے خدا بند درخشندہ فلزات۔ اور یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہے یہ ظلمات۔ حضور ہم نے اپنے کام چھوڑ دیے، ان ظالموں نے، ان گمراہوں نے اپنی گمراہیاں چھوڑ کر ترقی کی طرف کام شروع کیا ہے، حیا کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں ہم کامیابی چھوڑ کر ظلمات کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اندھیروں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ہماری تہذیب کو اتنی غریب تہذیب تو نہیں۔ آج پنجابی کے اندر آپ جو ہے نا جی کسی محفل میں بات کریں نا جی تو کہتے ہیں او یہ تو بڑا جاہل آدمی ہے، انہیں تو گل کرنی نہیں ہوتی، یہ تو پڑھے لکھے آدمی نہیں۔ مجھے بحیثیت پنجابی اپنی زبان پر فخر ہے، مجھے فخر ہے جناب۔ اے چائنا تواڈے نال ہے، انہاں دا کوئی ڈاکومنٹ دسو جڑا انگریزی چ ہوے، انہاں چائنا سے لکھیا، چینوں میں کیا، سارا چینی میں کاروبار کیا۔ بھائی دنیا کو ضرورت ہے تو ہماری زبان سیکھو، کاروبار کرنے والے اس سے سیکھتے۔ جاپانی دنیا پہ چھائے پڑے، انہوں نے اپنی زبان میں کیا، ان کو فخر ہے اپنی زبان کے اوپر۔ کورین ان کو فخر ہے اپنی زبان کے اوپر، انگریز اس کو فخر ہے اپنی زبان کے اوپر۔ ایک واحد مسلمان رہ گیا، ایک پنجابی رہ گیا جنہوں بیچارے نوں تکلیف ہوندی پنجابی بولدے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ بڑے اچھے بھلے تہذیب ہے تمہاری، خاندان ہے تمہارا، روایات ہیں تمہاری، وہ ان کو چھوڑ کر تم جا کے اور بدلنا ہے تو عشق رسول کو بدلو، سینوں سے نفاق کو نکالو، عشق رسول اندر رکھو۔ یہاں پر بدلنا ہے تو اس طرح بدلو۔ تو آخری شعر جو شعرۂ آفاق اقبال کا رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔